मैं सड़क क्रॉस कर रहा था कि हवाएं चलने लगी और एक कागज का टुकड़ा उठता हुआ मेरे मुंह पर लगा। मैंने उठाकर देखा तो वो लॉटरी का टिकट था। मैंने उसे जेब में रख लिया। शाम को पता चला कि इसी नंबर पर करोड़ों का इनाम निकला है। मैं खुशी से पागल हो गया। लेकिन जब मैं इनाम लेने गया तो वहां एक नकाबपोश बेवा औरत रो रही थी कि उसका टिकट गुम हो गया है। मेरा ईमान डगमगा गया। मैंने खुद ही इनाम की रकम निकलवा ली। जब जाने लगा तो इस बेवा ने पीछे से मुझे ऐसे नाम से पुकारा कि मैं वही साकत जून के महीने की वो दोपहर जहन्नुम की आग की तरह तप रही थी और आसमान से सूरज लावा बरसा रहा था, जिसकी तपिश से जमीन का सीना फट रहा था और फिजा में लोग ये थपेड़े चल रहे थे जो इंसानी जिस्म को झुलसा देने के लिए काफी थे। मैं एक टूटी हुई सड़क के किनारे बैठा अपने हाथों में एक भारी हथौड़ा थामे पत्थरों को तोड़ रहा था ताकि सड़क की मरम्मत के लिए बजरी तैयार की जा सके। मेरे जिस्म से पसीना पानी की तरह बह रहा था और मेरी कमीज जो पहले ही कई जगहों से पड़ चुकी थी अब पसीने और मट्टी के अमेजे से मेरे जिस्म के साथ चिपक गई थी। मेरे हाथों पर छाले पड़ चुके थे और इनमें से खून रस रहा था, मगर मैं रुक नहीं सकता था क्योंकि ठेकेदार सर पर खड़ा था और अगर मैं सुस्ता जाता तो वो मेरी दिहाड़ी काट लेता, जो कि वैसे ही इतनी कम थी कि इससे 2 वक्त की रोटी का हसूल भी एक जंग लड़ने के मुतरादिफ था। मेरा नाम इस वक्त गफूर था और मैं इस शहर के लिए एक मामूली मजदूर था जिसकी कोई शनाख्त नहीं थी, कोई माजी नहीं था और जिसका मुस्तकबिल सिर्फ इन पत्थरों को तोड़ने तक महदूद था। मगर मेरे दिल के वीरान गोशों में एक ऐसी दास्तान दफन थी जिसे मैंने बरसों पहले खुद ही मट्टी तले दबा दिया था। मैं कौन था, कहाँ से आया था, ये सवाल मैंने खुद से भी पूछना छोड़ दिया था, क्योंकि माजी की राख खरीदने से सिवाय चिंगारियों के कुछ नहीं मिलता। मैंने अपनी पुरानी जिंदगी को एक बंद संदूक में कफन लगाकर समुंदर भर कर दिया था और अब मैं सिर्फ गफूर था, एक ऐसा इंसान जिसका मकसद सिर्फ सांस लेना और पेट भरना था। गर्मी अपनी अरूज पर थी और मेरा हलक प्यास से कांटों की तरह चुभ रहा था। मैंने पानी पीने के लिए हथौड़ा जमीन पर रखा और सीधा होने की कोशिश की तो मेरी कमर में शदीद दर्द की लहर दौड़ गई। अचानक मौसम ने अंगड़ाई ली और तेज हवाएं चलने लगी। आसमान पर गर्द के बादल उमड़ आए और आंधी का समा बन गया। हवा इतनी तेज थी कि मेरे लिए आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। गर्दो गुबार का एक तूफान था जो हर चीज को अपनी लपेट में ले रहा था। सड़क पर उड़ती हुई धूल ने हद निगाह को कम कर दिया था। मैंने अपना मुंह बचाने के लिए हाथ आगे किया तो हवा के दोष पर उड़ता हुआ कागज का एक टुकड़ा सीधा मेरे मुंह पर आकर लगा। वो कागज पसीने की वजह से मेरे माथे पर चिपक गया। मैंने चिंचिलाकर उसे उतारा और फेंकने ही वाला था कि मेरी नज़र उस पर लिखी हुई तहरीर पर पड़ी। वो एक रंगीन कागज था जिस पर कुछ नंबर दर्ज थे। मैंने गौर से देखा तो वह एक इनामी लॉटरी का टिकट था जो शायद किसी अमीर की गाड़ी से उठकर या किसी राहगीर की जेब से गिरकर हवा के साथ सफर करता हुआ मुझ तक पहुंचा था। मैंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई इसे तलाश तो नहीं कर रहा, मगर वहां मेरे और दूसरे मजदूरों के सिवा कोई नहीं था और वो सब अपने काम में मगन थे। ये तूफान से बचने के लिए पनाह ढूंढ रहे थे। मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो टिकट अपनी मैली जेब में डाल लिया और सोचा कि शायद ये किसी बच्चे का खिलौना हो या कोई पुरानी रद्दी हो। मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी उम्मीद जागी जो इंसान को कभी मायूस नहीं होने देती। मैंने सोचा कि अगर ये वाकई लॉटरी का टिकट हुआ तो क्या पता मेरी भी किस्मत जाग जाए। हालांकि मैं किस्मत पर यकीन करना छोड़ चुका था क्योंकि तकदीर ने मुझे हमेशा धोखा दिया था। शाम को जब छुट्टी हुई और तूफान थम गया तो मैं अपनी मजदूरी लेकर एक सस्ते से होटल पर खाना खाने गया। ये होटल मजदूरों का अड्डा था जहाँ दाल रोटी सस्ती मिलती थी। वहाँ एक पुराना रेडियो चल रहा था जिस पर खबरें लग रही थी। मैं दाल रोटी का निवाला मुंह में डालने ही वाला था कि रेडियो पर अनाउंसर की पुरजोश आवाज गूंजी कि मशहूर जमाने किस्मत लॉटरी का नतीजा आ गया है और पहला इनाम जो कि 5 करोड़ रुपए है इस खुश नसीब का है जिसके टिकट का ये नंबर है। मैंने फौरन रोटी छोड़ दी और अपनी जेब से वो मुड़ा तुड़ा टिकट निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। मैंने टिकट को सीधा किया और रेडियो से आने वाली आवाज पर कान लगा दिए। अनाउंसर ने नंबर बोलना शुरू किया। 7, 8, 4, 2, 0 और 9। मेरे टिकट पर भी यही नंबर दर्ज था, 7, 8, 4, 2, 0, 9। मुझे अपनी आंखों और कानों का यकीन नहीं आया। मैंने समझा शायद गर्मी की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने होटल वाले से पूछा कि भाई अभी रेडियो पर कौन सा नंबर बोला गया है। होटल वाले ने हंसते हुए कहा, अरे गफूर भाई तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारे पास कौन सा टिकट है, ये अमीरों के चौंसले हैं, हम गरीबों की किस्मत में सिर्फ धक्के लिखे हैं।
मगर मैंने उसे पसंद देकर पूछा तो उसने वही नंबर दोहराया जो मेरे टिकट पर था। इस लम्हे मुझे लगा ये ज़मीन और आसमान घूम रहे हैं। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और खुशी की एक ऐसी लहर मेरे अंदर दौड़ गई जिसने मेरी बरसों की थकावट को एक सेकंड में ख़त्म कर दिया। मैं करोड़पति बन चुका था। मैं अब गफूर मजदूर नहीं था, बल्कि करोड़ों का मालिक था। मैंने जल्दी से खाना ख़त्म किया और टिकट को अपनी कमीज़ के अंदरूनी जेब में छुपाकर हाथ रखा और अपने डेरे की तरह भागा, जो एक अच्छी बस्ती में था। रास्ता भर में यही सोचता रहा कि अब मेरे दिन बदल जाएंगे। मैं इस जिल्लत की ज़िंदगी से निकल जाऊंगा। मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा, गाड़ी लूंगा और शायद अपनी शनाख्त बदल कर किसी दूसरे मुल्क चला जाऊंगा, जहाँ मैं एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकूंगा। वो रात मैंने जाकर गुजारी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे डर था कि कहीं ये टिकट गुम ना हो जाए या कोई चोरी ना कर ले। मैं बार बार जेब टटोलता और टिकट को देखता, कभी उसे तकिए के नीचे रखता और कभी अपनी बास्केट में छुपाता। मुझे हर आहट पर लगता कि कोई मेरा टिकट छीनने आ रहा है। दौलत का खौफ गुर्बत के खौफ से भी ज्यादा होता है, ये मुझे इस रात समझ आया। अगली सुबह मैंने काम पर जाने का इरादा तय कर दिया। मैंने गुस्ल किया और अपने पास मौजूद सबसे बेहतर कपड़े पहने, जो अगरचे पुराने थे मगर फटे हुए नहीं थे। मैंने अपनी बड़ी हुई दाढ़ी को तेल लगाकर दुरुस्त किया और सर पर एक पुराना साफा बांध दिया ताकि मेरा चेहरा छुपा रहे और मैं थोड़ा मुअज़्ज़ज़ लगूं। मैंने टिकट को एक प्लास्टिक की थैली में लपेटा और इसे अपने बास्केट की खुफिया जेब में रखकर सेफ्टी पिन लगा दी ताकि वो गिर न सके। अब मेरा रुख शहर के उस मरकजी दफ्तर की तरफ था जहाँ से लॉटरी का इनाम मिलना था। मेरे पास किराए के पैसे भी मुश्किल थे, मगर मेरे दिल में उम्मीद के चिराग रोशन थे। बस में बैठकर मैं शहर की तरफ रवाना हुआ। बस में रश बहुत था और धक्के लग रहे थे, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि ये मेरा आखिरी सफ़र है गुर्बत की सवारी में। शहर पहुंचकर मैंने लॉटरी के दफ्तर का पता पूछा और पैदल ही उस तरफ चल पड़ा। वो एक आलीशान इमारत थी जिसके बाहर बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे और वर्दीपोश गार्ड्स खड़े थे। मैं इमारत के बाहर पहुंचकर रुक गया और अपनी हालत को देखा। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं एक फ़कीर लग रहा हूँ, मगर फिर भी मैंने सोचा कि मेरी जेब में जो टिकट है वो मुझे इस इमारत का मालिक भी बना सकता है। मैंने हिम्मत जमा की और गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड्स ने मुझे रोका और हकारत से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने डरते डरते कहा कि मैं लॉटरी के सिलसिले में आया हूँ। गार्ड्स ने कहकहा लगाया और कहा कि जाओ बाबा, अपने काम करो, यहाँ बड़े लोग आते हैं, भीख मांगने की जगह नहीं है। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैंने बर्दाश्त किया और आहिस्तगी से कहा कि मेरे पास इनाम वाला टिकट है। गार्ड ने मुझे हैरत से देखा और फिर तलाशी लेने के बाद अंदर जाने की इजाज़त दे दी। मैं धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बहुत ठंडा और पुरसकून था। कीमती सोफे रखे थे और लोग सूट बूट में घूम रहे थे। मैंने इस्तकबालिया काउंटर पर जाकर एक खूबसूरत खातून को बताया कि मैं इनाम लेने आया हूँ। उसने मुझे एक कमरे की तरफ इशारा किया जहाँ कुछ अफसर बैठे थे। मैं इस कमरे की तरफ जा रहा था कि मुझे एक अजीब सा शोर सुनाई दिया, जैसे कोई रो रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो हॉल के एक कोने में कुछ लोगों का हजूम था और दरमियान में फर्श पर एक सियाह बुर्का पोश औरत बैठी ज़ारों की तरह रो रही थी। उसकी आवाज़ में इतना दर्द और तड़प थी कि मेरे कदम वहीं रुक गए। वो औरत दहाइयाँ दे रही थी और कह रही थी कि खुदा के लिए मेरी मदद करो, मेरा सब कुछ टूट गया है, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरा टिकट गुम हो गया है। वो टिकट मेरी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद था। मैंने अपने आखिरी जेवर बेचकर वो ख़रीदा था ताकि मैं अपनी बर्बाद ज़िंदगी को संवार सकूं और अपने सर पर छत का साया कर सकूं। मेरे कानों में ये अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस हजूम के करीब गया ताकि देख सकूं कि क्या माजरा है। वो औरत मुसलसल रोए जा रही थी और वहाँ खड़ा अमला इसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि बीबी, अगर टिकट गुम हो गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके पास टिकट होगा, इनाम उसी को मिलेगा। ये असूल है। आप यहाँ शोर मत मचाएं और बाहर जाएं। वो औरत उनके पाँव पकड़ रही थी और कह रही थी कि मेरे पास इनका नंबर लिखा हुआ है, आप रजिस्टर में चेक कर लें। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं एक दुखियारी औरत हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरा शौहर मुझे और मेरी बच्ची को तनहा छोड़ गया था और अब ये लॉटरी ही मेरा वाहिद आसरा थी। वो भी हवा ने मुझसे छीन ली। ये शायद मेरी जेब से गिर गई। कल की आंधी में मेरा पर्स गिर गया था और इसमें से सब बिखर गया था। मैंने जब उसकी फरियाद सुनी तो मेरे दिल पर एक जोरदार हथौड़ा लगा। मैं समझ गया कि ये वही टिकट है जो आंधी में उड़कर मेरे मुंह पर लगा था। ये टिकट मेरा नहीं था, ये उस लाचार औरत का था। मैं हजूम के पीछे खड़ा होकर इस औरत को देखने लगा। वो स्याह बुरके में मलबूस थी और इसका चेहरा निकाब में छुपा हुआ था। सिर्फ उसकी आंखों से बहते आंसू और इसकी लरसती हुई आवाज़ उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे।
اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی جو شاید 5 یا 6 سال کی ہوگی، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹی ہوئی سہمی کھڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ یہ ٹکٹ اس عورت کا ہے، یہ اس کا حق ہے، اور میں کچھ اور کی طرح اس کا حق مارنے آیا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ آگے بڑھ کر اسے ٹکٹ دے دوں اور بتا دوں کہ یہ مجھے ملا ہے، مگر پھر میرے اندر کا لالچ جاگ اٹھا۔ شیطان نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ غفور، تو پاگل ہے، 5 کروڑ روپے تیری زندگی بدل دیں گے، تو کیوں اس مصیبت میں پڑتا ہے؟ یہ عورت جھوٹ بھی بول سکتی ہے، اور اگر سچ بھی ہے تو اب ٹکٹ تیرے پاس ہے، قانون کی نظر میں مالک تو ہے، تو نے اتنے سال پتھر کوٹے ہیں، اب تیری باری ہے عیش کرنے کی، تیرا ماضی تجھے پکار رہا ہے، اس پیسے سے تو اپنی پرانی پہچان واپس پا سکتا ہے۔ میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ ایک طرف وہ روتی ہوئی عورت اور اس کی معصوم بچی تھی، اور دوسری طرف 5 کروڑ روپے اور میری آزادی تھی۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس ٹکٹ کو مٹھی میں بینچ لیا۔ پیسے کی چمک نے میری زمین کی آواز کو دبا دیا۔ میں نے سوچا کہ میں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ میں نے نظریں پھیر لی اور تیز قدموں سے اس افسر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جو انعام کی کارروائی کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کو پتھر کر لیا اور خود کو سمجھایا کہ قسمت اسی کو دیتی ہے جس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ اگر اس عورت کے مقدر میں ہوتا تو ٹکٹ گم نہ ہوتا۔ یہ اب میرا رزق ہے۔ میں افسر کے کمرے میں داخل ہوا اور سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ افسر نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا کہ کیا کام ہے۔ میں نے اپنی جیب سے وہ پلاسٹک کی تھیلی نکالی اور اس میں سے ٹکٹ نکال کر اس کی میز پر رکھ دیا اور کہا کہ صاحب، میرا انعام نکلا ہے۔ افسر نے ٹکٹ اٹھایا اور اسے کمپیوٹر پر چیک کیا۔ پھر اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے تاثرات ابھرے۔ اس نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو جناب، آپ تو واقعی کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ یہ اصلی ٹکٹ ہے۔ اس نے گھنٹی بجا کر چائے کا آرڈر دیا اور مجھ سے ضروری کاغذات مانگے۔ میرے پاس میرا پرانا شناختی کارڈ تھا جو میں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ اس پر میرا اصلی نام سرتاج درج تھا، مگر میں نے یہاں اپنی پہچان غفور بنا رکھی تھی۔ لیکن سرکاری کام کے لیے مجھے اصلی کارڈ دینا پڑا۔ افسر نے کارڈ دیکھا اور کہا، اچھا تو آپ کا نام سرتاج ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں ڈرا کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے، مگر اس شہر میں مجھے کون جانتا تھا۔ افسر نے کارروائی شروع کر دی۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ افسر نے مجھے بتایا کہ ابھی چیک مل جائے گا جسے میں بینک سے کیش کروا سکتا ہوں۔ اس دوران باہر سے اس عورت کے رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں جو میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈیل رہی تھی، مگر میں نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ میں بس جلد از جلد وہ چیک لے کر وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ آخر کار تمام کارروائی مکمل ہو گئی اور افسر نے مجھے ایک لفافہ دیا جس میں 5 کروڑ کا چیک تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھاما اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ افسر نے مجھ سے مصافحہ کیا اور میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر ہال میں اب بھی وہی منظر تھا۔ وہ عورت اب تھک کر ہار کر زمین پر بیٹھی تھی اور سسکیاں لے رہی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ اسے باہر نکالنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ بی بی اب جاؤ، کیوں ٹائم ضائع کر رہی ہو، دفتر بند ہونے والا ہے۔ میں نے اپنا چہرہ صافے سے مزید چھپا لیا اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ میرا دل چوروں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ عورت مجھے دیکھ لے گی اور پہچان لگی کہ میں اس کا مجرم ہوں، حالانکہ وہ مجھے نہیں جانتی تھی۔ میں تیزی سے اس کے قریب سے گزرا تاکہ وہ مجھے روک نہ لے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی بچی بھوک سے رو رہی تھی اور ماں اسے دلاسا دے رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں باہر جا کر اس عورت کے نام کچھ خیرات کر دوں گا تاکہ میرا گناہ کم ہو جائے۔ میں گیٹ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک اس عورت نے روتے ہوئے ایک ایسی چیخ ماری اور آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے شوہر کو پکارا جسے وہ شاید یاد کر رہی تھی۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، اے میرے خدا، تو ہی انصاف کر، میرے سرتاج مجھے اکیلا چھوڑ گئے اور اب یہ سہارا بھی چھن گیا، کاش تم آج یہاں ہوتے۔ جیسے ہی میں نے یہ لفظ سرتاج سنا، میرے قدم زمین میں گڑ گئے اور میرا خون رگوں میں جم گیا، اور یہ میرا اصلی نام تھا، وہ نام جو میں برسوں پہلے اپنے ماضی میں دفن کر آیا تھا اور جو میرے صرف شناختی کارڈ پر زندہ تھا۔ اس انجانی عورت نے مجھے اس نام سے پکارا تھا جسے مجھے اس شہر میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں وہی پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گیا۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی۔ مجھے لگا کہ کسی نے مجھے ننگا کر دیا ہے اور میرا سارا راز فاش ہو گیا ہے۔ یہ محض اتفاق تھا یا قدرت کا کوئی اشارہ کہ ایک نقاب پوش عورت لاٹری کے دفتر میں بیٹھ کر وہی نام پکار رہی تھی جو اس وقت میری جیب میں موجود شناختی کارڈ پر لکھا تھا۔ میں دروازے پر کھڑا کانپ رہا تھا اور میرے ہاتھ میں موجود 5 کروڑ کا چیک اب مجھے کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک بھاری بوجھ لگ رہا تھا۔
اور میرے کانوں میں وہ آواز گونج رہی تھی، سرتاج۔ اس انجانی عورت کے منہ سے ادا ہونے والے لفظ سرتاج نے میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ کر دیا تھا، اور مجھے حال کی روشنیوں سے کھینچ کر ماضی کے ان تاریک اور بھیانک غاروں میں دھکیل دیا تھا، جہاں میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطیاں اور گناہ دفن کیے تھے۔ میں وہاں دفتر کے دروازے پر کھڑا تھا، مگر میری روح 5 سال پیچھے سفر کر رہی تھی، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا جب میں غفور مزدور نہیں تھا، بلکہ سرتاج احمد تھا، ایک خوشحال اور ہنستا مسکراتا انسان جس کی اپنی ایک چھوٹی سی مگر پرسکون دنیا تھی۔ میرا کپڑے کا کاروبار تھا جو شہر کے وسطی بازار میں خوب چلتا تھا۔ میری دکان اگرچہ بہت بڑی نہیں تھی، مگر وہاں گاہکوں کا رش لگا رہتا تھا، اور میری ایمانداری کی وجہ سے لوگ مجھ پر اعتماد کرتے تھے۔ میرا گھر محبت اور سکون کا گہوارہ تھا، جہاں میری بیوی سلمہ میری زندگی کا محور تھی، جو ہر حال میں میرا ساتھ دیتی تھی، اور میری ننھی بیٹی ثنا جو اس وقت صرف 1 سال کی تھی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ ہم ایک مطمئن زندگی گزار رہے تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ دنیا کی ساری خوشیاں میرے دامن میں ہیں، مگر شاید ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ یہ شاید میری اپنی ہی بے جا خواہشات اور جلد سے جلد امیر ہونے کی ہوس نے مجھے بربادی کے اس راستے پر ڈال دیا تھا جس کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ میں نے اپنے کاروبار کو پھیلانے کا خواب دیکھا، اور یہی خواب میری زندگی کا سب سے بھیانک ڈراؤنا خواب بن گیا۔ میرے پاس اتنی جمع پونجی نہیں تھی کہ میں نئی دکان خرید سکوں یا مال بڑھا سکوں، اس لیے میں نے وہ راستہ چنا جو تباہی کی طرف جاتا تھا۔ میں نے بازار کے ایک بڑے ساہوکار ملک جمشید سے باری سود پر قرض لے لیا۔ یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری سب سے بڑی بول تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں منافع کما کر جلد ہی قرضہ اتار دوں گا اور پھر ساری زندگی عیش کروں گا، مگر وقت اور حالات ہمیشہ انسان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے۔ کاروبار میں اچانک مندی آ گئی، اور میرا خریدا ہوا سارا مال گودام میں پڑا پڑا خراب ہونے لگا۔ گاہکوں نے آنا چھوڑ دیا، اور بازار میں ایک وسعت بازاری چھا گئی۔ دوسری طرف ملک جمشید کے سود کا میٹر کسی تیز رفتار گھڑی کی طرح چلتا رہا۔ مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں بدلنے لگے۔ میں سود کی دلدل میں اس طرح دھنستا چلا گیا کہ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ پہلے میں نے اپنی جمع پونجی لوٹائی، پھر دکان کا سامان بیچا، مگر قرض کا اژدہا منہ کھولے کھڑا رہا، اور اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی۔ جب میں قرض کی قسطیں ادا کرنے میں ناکام ہونے لگا تو میری عزت کا جنازہ نکلنا شروع ہو گیا۔ ملک جمشید کے گنڈے روزانہ میری دکان پر آتے اور گاہکوں کے سامنے مجھے گالیاں دیتے، میرے گریبان پکڑتے اور دھمکیاں دیتے کہ اگر پیسے نہ دیے تو دکان کو آگ لگا دیں گے۔ میں ہاتھ جوڑتا، منتیں کرتا، ان کے پاؤں پکڑتا، مگر ان کے دل پتھر کے تھے۔ میں سارا دن بازار میں ذلیل ہو کر جب شام کو گھر لوٹتا تو سلمہ میرا اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتی کہ آج پھر کوئی تماشا ہوا ہے۔ وہ مجھے تسلی دیتی، اپنا پیٹ کاٹ کر مجھے اچھا کھانا کھلاتی، اور کہتی کہ اللہ مالک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں اندر ہی اندر گل رہا تھا۔ میری راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی، اور دن کا چین لٹ چکا تھا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ گنڈوں نے میرے گھر کا رخ کر لیا۔ ایک شام جب ہم کھانا کھا رہے تھے، دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ابائی سے گالیوں کی آوازیں آنے لگی۔ سلمہ خوف سے کانپ اٹھی، اور ثنا رونے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو ملک جمشید خود کھڑا تھا۔ اس نے محلے والوں کے سامنے مجھے تھپڑ مارا اور چیخ کر کہا کہ اگر کل تک پیسے نہ ملے تو میں تیرے گھر کا سامان اٹھا لے جاؤں گا، اور اس مکان پر قبضہ کر لوں گا، اور تیری بیوی بچوں کو سڑک پر پھینک دوں گا۔ وہ منظر میری آنکھوں سے کبھی نہیں مٹ سکتا۔ جب میرے پڑوسی تماشا دیکھ رہے تھے اور میں سر جھکانے مجرموں کی طرح کھڑا تھا، میری عزت خاک میں مل چکی تھی، اور اس رات سلمہ نے خاموشی سے اپنے کانوں کی بالیاں اور اپنی ماں کی نشانی وہ سونے کے کنگن اتار کر میرے ہاتھ میں رکھ دیے، اور کہا سرتاج انہیں بیچ دیں اور اس بلا کو ٹالیں، جان ہے تو جہان ہے، ہم پھر بنا لیں گے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ زیور لے لیے، کیونکہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ میں کیسا شوہر ہوں جو اپنی بیوی کے زیور بیچ کر اپنی عزت بچا رہا ہوں، مگر وہ زیور بھی قرض کے سمندر میں قطرے کے برابر ثابت ہوئے۔ قرضہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب میرا گھر بکنے کی نوبت آ گئی۔ میں جس معاشرے میں سر اٹھا کر چلتا تھا، وہاں اب لوگ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ دوست احباب جن کی محفلوں کی میں جان تھا، اب میرے فون نہیں اٹھاتے تھے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں ناکام ہو چکا ہوں، میں ایک برا شوہر اور ایک ناکام باپ ہوں۔ یہ احساس سے جرم مجھے دیمے کی طرح چاٹ رہا تھا۔ میں سلمہ کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں دیکھ سکتا تھا جو اسے ہر وقت لاحق رہتا تھا کہ کب کوئی آ کر ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ میں اپنی معصوم بیٹی کو نہیں دیکھ پاتا تھا، جس کے دودھ کے لیے بھی مجھے اب سوچنا پڑتا تھا۔
میرا دماغ معاف ہو چکا تھا اور میں خودکشی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میں گھنٹوں شہر کے باہر بہنے والی نہر کے کنارے بیٹھا رہتا اور سوچتا کہ اگر میں اس پانی میں چھلانگ لگا دوں تو سارا قصہ تمام ہو جائے گا۔ نہ میں ہوں گا، نہ قرضہ ہوگا، اور نہ یہ روز روز کی ذلت ہوگی۔ مگر پھر مجھے خیال آتا کہ خودکشی تو حرام ہے، اور اگر میں مر گیا تو میری بیوی اور بچی کا کیا ہوگا؟ قرض خواہ تو انہیں نوچ کھائیں گے۔ میں بزدل ضرور تھا مگر اتنا بےحس نہیں تھا کہ انہیں درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں۔ پھر میرے شیطانی دماغ میں ایک اور منصوبہ آیا، ایک ایسا منصوبہ جو خودکشی سے بھی بدتر تھا، مگر اس وقت مجھے وہی نجات کا واحد راستہ نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں غائب ہو جاؤں اور دنیا کو یقین دلا دوں کہ میں مر چکا ہوں تو شاید ملک جمشید اور دوسرے قرض خواہ میری بیوہ اور یتیم بچی پر ترس کھا کر ان کی جان چھوڑ دیں گے۔ اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں بیوہ کا احترام کیا جاتا ہے اور لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی موت کا ڈرامہ رچاؤں گا اور دور کسی انجان شہر میں جا کر نام بدل کر رہوں گا اور وہاں محنت کر کے پیسے کماؤں گا اور شکر سلمہ کو بیچتا رہوں گا۔ یہ ایک احمقانہ اور جذبات میں لیا گیا فیصلہ تھا، مگر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ کن رات آج بھی مجھے یاد ہے۔ گرمیوں کی حبس زدہ رات تھی۔ سلمہ اور ثنا صحن میں سو رہی تھی۔ میں ان کے سرہانے بیٹھا انہیں جی بھر کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ میری ان کے ساتھ آخری رات ہے۔ میں سلمہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو غم و فکر کی وجہ سے مرجھا گیا تھا۔ اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ میں نے ثنا کے ننھے ہاتھوں کو چوما اور میرے آنسو اس کے گالوں پر گرے تو وہ کچھ مسائی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ ہٹا لیا، مبادا وہ جاگ جائے۔ میں اٹھا اور کمرے میں گیا۔ میں نے ایک کاغذ اور قلم اٹھایا اور ایک جھوٹا خط لکھا جس میں نے لکھا کہ میری پیاری سلمہ، مجھے معاف کر دینا۔ میں حالات سے ہار گیا ہوں۔ میں تم لوگوں کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں اپنی جان دے رہا ہوں۔ میرے اوپر بہت قرضہ ہے اور میں اسے ادا کرنے کی قابل نہیں ہوں۔ شاید میرے مرنے کے بعد تمہاری مشکلات کم ہو جائے۔ میں دریا میں کود کر اپنی زندگی ختم کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا اور ثنا کا خیال رکھنا۔ خط لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنسو کاغذ کو بھگو رہے تھے، مگر میں نے دل پر پتھر رکھ کر وہ خط میز پر رکھا اور اپنی گھڑی اور پرس وہیں چھوڑ دیا۔ میں نے صرف اپنی جیب میں کچھ ریزگاری اور شناختی کارڈ رکھا اور ننگے پاؤں گھر سے نکل کر کھڑا ہوا۔ رات کے پچھلے پہر گلیوں میں سناٹا تھا اور کتے بھونک رہے تھے۔ میں چوروں کی طرح اپنے ہی گھر سے بھاگ رہا تھا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی مجھے روک لے، مگر وہاں میرے اور میرے سائے کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں شہر کے باہر بہنے والے بڑے دریا کے پل پر پہنچا۔ وہاں میں نے اپنی قمیض کا ایک بٹن توڑ کر پھینکا اور اپنی چپل کنارے پر اتار کر رکھ دی تاکہ دیکھنے والے کو یقین ہو جائے کہ میں نے یہیں سے چھلانگ لگائی ہے۔ میں نے پانی کی طرف دیکھا جو اندھیرے میں خوفناک لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ واقعی کود جاؤں، مگر میری جینے کی خواہش غالب آ گئی۔ میں وہاں سے پیدل ہی کھیتوں کے راستے بھاگا تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ میں میلوں پیدل چلتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میں دوسرے شہر کی حدود میں داخل ہو گیا۔ وہاں سے میں نے ایک باس پکڑی اور اس بڑے شہر کا رخ کیا جہاں سمندر تھا اور جہاں لاکھوں لوگ گمنام زندگی گزارتے تھے۔ بس میں بیٹھ کر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر میرا دل وہیں میرے گھر کی دہلیز پر پڑا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے گھر میں کیا قیامت ٹوٹی ہوگی جب سلمہ جاگی ہوگی اور اس نے مجھے بستر پر نہیں پایا ہوگا، جب اس نے وہ منحوس خط پڑھا ہوگا، جب اس کی چیخوں سے محلہ گونج اٹھا ہوگا، جب پولیس آئی ہوگی اور انہوں نے میری چپل دریا کے کنارے سے برآمد کی ہوگی، جب میری لاش ڈھونڈنے کے لیے غوطہ خور دریا میں اترے ہوں گے اور خالی ہاتھ لوٹے ہوں گے تو سلمہ پر کیا گزری ہوگی۔ اس نے کیسے یقین کیا ہوگا کہ اس کا سرتاج اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ میں نے یہ سب ان کی بھلائی کے لیے کیا ہے تاکہ وہ قرض خواہوں سے بچ سکے، مگر یہ جھوٹی تسلی تھی۔ اصل میں بھاگا تھا۔ میں حالات کا مقابلہ کرنے کی بجائے پیٹ دکھا کر بھاگا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بیٹی کو یتیم بنا دیا تھا۔ صرف اپنی جان بچانے کے لیے نئے شہر میں آ کر میں نے اپنی پہچان مٹا دی۔ میں نے اپنا نام غفور رکھ لیا اور داڑھی بڑھا لی تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ میں جو کبھی ریشم اور ململ کے کپڑے بیچتا تھا، پتھر توڑنے اور بوریاں اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے فٹ پاتھوں پر راتیں گزاری، مسافر خانوں میں دھکے کھائے اور ہر اس ذلت کو برداشت کیا جس سے میں بھاگا کرتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب قرض خواہ میرے سر پر نہیں تھے، مگر ضمیر کا بوجھ جس سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ میں روزانہ اخبار دیکھتا کہ شاید میری موت کی خبر لگی ہو، اور پھر ایک دن میں نے ایک پرانے اخبار میں چھوٹی سی خبر دیکھی کہ قرضوں سے تنگ آ کر تاجر کی خودکشی، دریا سے لاش نہ مل سکی۔
وہ خبر پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں دنیا کے لیے مر چکا ہوں۔ اب میں سرکاری طور پر ایک لاش تھا، ایک زندہ لاش جو سانس تو لے رہی تھی مگر جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ان 5 سالوں میں نے ایک ایک پل عذاب میں گزارا۔ میں ہر تہوار پر روتا تھا۔ جب لوگ عید مناتے تو میں اپنے میلے کپڑوں میں کسی کونے میں چھپ کر سلمہ اور ثنا کو یاد کرتا۔ میں سوچتا کہ وہ کس حال میں ہوں گی۔ کیا سلمہ نے دوسری شادی کر لی ہوگی؟ نہیں، وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ تو مجھ سے والہانہ محبت کرتی تھی۔ وہ یقیناً میری بیوہ بن کر جی رہی ہوگی۔ یہ خیال مجھے کاٹ کھاتا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ انہیں خط لکھوں یا پیسے بھیجوں، مگر ڈر تھا کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں زندہ ہوں تو ان کی نظر میں میری عزت کیا رہ جائے گی، اور وہ قرض خواہ جو اب شاید خاموش ہو گئے ہوں گے دوبارہ ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ اسی ڈر نے مجھے روکے رکھا اور میں غفور بن کر سڑکیں کوڑتا رہا۔ میرا جسم پتھر توڑ توڑ کر لوہا بن گیا تھا، مگر دل ابھی بھی کانچ کا تھا جو ہر یاد پر کچی کچی ہو جاتا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے اپنا ماضی دفن کر دیا ہے اور اب میں ساری زندگی غفور بن کر ہی گزاروں گا، مگر قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں اور انسان کو وہی لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے وہ بھاگا ہوتا ہے۔ آج جس آندھی میں مجھے وہ لاٹری کا ٹکٹ ملا تھا وہ کوئی معمولی آندھی نہیں تھی، بلکہ وہ میرے ماضی کا طوفان تھا جو مجھے گھیر کر لایا تھا۔ وہ ٹکٹ جو میں نے خوشی خوشی اٹھایا تھا اور جسے میں اپنی آزادی کا پروانہ سمجھ رہا تھا، وہ دراصل میری بیوی اور بیٹی کی آخری امید تھی، جسے قدرت ہوا کے ذریعے اڑا کر میرے پاس لے آئی تھی تاکہ میرا امتحان لے سکے۔ میں دفتر کے ٹھنڈے ماحول میں کھڑا تھا مگر میرا وجود جل رہا تھا۔ میرے سامنے وہ منظر بار بار آ رہا تھا جب میں نے ہال میں داخل ہوتے وقت اس سیاہ برقع پوش عورت کو دیکھا تھا۔ میں نے اس کی فریاد سنی تھی کہ اس کا ٹکٹ گم ہو گیا ہے اور وہ بیوہ ہے۔ میں نے اس وقت اسے نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ کسی اور کی بدقسمتی ہے، میرا اس سے کیا لینا دینا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بدقسمت عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سلمہ ہے، جس کے سہاگ کو میں نے 5 سال پہلے دریا میں ڈبو دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے شہر میں ہم دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ موجود ہوں اور وہ ٹکٹ میرے پاس پہنچ جائے؟ یہ اللہ کا نظام تھا جو مجھے بتانا چاہتا تھا کہ تم بھاگ نہیں سکتے، تمہارا ماضی تمہارا سایہ ہے، یہ تمہارے ساتھ کب تک جائے گا۔ میں نے سوچا کہ سلمہ یہاں کیوں ہے؟ کیا وہ بھی اسی شہر میں آ گئی ہے؟ وہ اتنی مجبور کیوں ہے کہ اسے لاٹری کے ٹکٹ کا سہارا لینا پڑا؟ کیا قرض خواہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا؟ کیا میری قربانی رائے گئی ہے؟ کیا میرے گائے کا سامان بک گیا؟ ان سوالوں نے میرے دماغ کی رگیں پھاڑ دی تھی۔ میں وہی دفتر کے دروازے پر ساکت کھڑا تھا۔ میری مٹھی میں وہ 5 کروڑ کا چیک تھا جب مجھے کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ آگ کا انگارہ لگ رہا تھا، اور میرے کانوں میں سلمہ کی وہ دلخراش چیخ گونج رہی تھی جو اس نے ابھی ابھی ماری تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اس نے مجھے نہیں پکارا تھا، بلکہ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے خدا سے شکایت کی تھی اور اپنے مرحوم شوہر کو یاد کیا تھا۔ اس نے کہا تھا سرتاج، اور یہ نام میرے کانوں سے ٹکرا کر سیدھا میری روح میں اتر گیا تھا۔ میں جو خود کو غفور سمجھ کر مطمئن تھا، اس ایک آواز نے میرے اندر کے غفور کو مار دیا تھا اور اس سرتاج کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا جو 5 سال پہلے مر چکا تھا۔ مجھے لگا کہ اب میں گر جاؤں گا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مڑ کر دیکھوں کہ کیا وہ واقعی سلمہ ہے یا میرا وہم ہے، مگر میری گردن میں سریے آ گئے تھے۔ میں ہل نہیں پا رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ مڑ کر دیکھ لو، شاید یہ آخری موقع ہو اپنی غلطی سدھارنے کا، مگر میرا خوف کہہ رہا تھا کہ اگر مڑ گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، تم پکڑے جاؤ گے، تمہارا جھوٹ کھل جائے گا، اور سلمہ کی نظروں میں جو نفرت تم دیکھو گے وہ تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ میں عجیب کشمکش میں تھا۔ ایک طرف دولت اور نئی زندگی تھی اور دوسری طرف میرا خاندان اور میرا ماضی تھا۔ اس لمحے نے محسوس کیا کہ انسان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جائے، چاہے اپنا چہرہ بدل لے، نام بدل لے، مگر اپنوں کی آواز اور اپنوں کا درد اسے ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ میں وہاں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا کانپ رہا تھا اور میرے پیچھے چند قدم کے فاصلے پر میری بیوی زمین میں بیٹھی رو رہی تھی اور مجھے سرتاج کہہ کر پکار رہی تھی، اور میں اس کی آواز سن کر بھی انداتا بنا کھڑا تھا جیسے میرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ وقت جیسے تھم گیا تھا اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں آگے بڑھوں یا پیچھے مڑوں، کیونکہ دونوں راستے آگ کے دریا تھے اور مجھے کسی ایک میں چلنا ہی تھا۔ میرے کانوں میں گونجتی ہوئی اس دلخراش آواز نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ سرتاج، کاش تم جہاں ہوتے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو میں اس سماعتوں کے راستے میرے دل میں اتر گیا تھا۔ میں دفتر کے دروازے پر کھڑا تھا اور میرے ہاتھ میں وہ 5 کروڑ کا انعام نامہ تھا جسے میں اپنی آزادی اور نئی زندگی کا پروانہ سمجھ رہا تھا۔
مگر اس ایک لمحے میں اس کاغذ کی حیثیت میرے لیے مٹی کے ڈھیر سے بھی کم ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں دنیا کا سب سے بدقسمت اور غریب انسان ہوں، جس کے پاس دولت کا پہاڑ تو ہے مگر سکون کا ایک ذرہ نہیں ہے۔ میرے قدم جو باہر نکلنے کے لیے اٹھ رہے تھے وہی جم گئے۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف میرا خوف تھا جو کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ غفور، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم مڑے تو پکڑے جاؤ گے، تمہارا ماضی تمہیں نگل جائے گا۔ اور دوسری طرف میرا ضمیر تھا جو برسوں کی نیند سے بیدار ہو چکا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ سرتاج، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، تم نے 5 سال پہلے ان سے منہ موڑا تھا، تم نے انہیں زندہ درگور کیا تھا، اگر اب تم نے دوبارہ پیٹھ دکھائی تو قیامت تک تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ یہ قدرت کا اشارہ ہے، یہ ٹکٹ ہوا میں اڑ کر تمہارے پاس نہیں آیا تھا، بلکہ تمہاری بیوی کی فریاد بن کر تمہارے پاس آیا تھا۔ تم نے اس کا حق چرایا ہے، تم چور ہو، تم مجرم ہو۔ میں کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ وہی دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جو میری گرد آلود داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے دل کو مضبوط کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید نہیں بھاگوں گا۔ میں نے بہت بھاگ لیا، میں نے بہت چھپ لیا، مگر اب اور نہیں۔ چاہے مجھے جیل ہو جائے، چاہے مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے، مگر میں اپنی سلمیٰ کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے آہستہ سے اپنا رخ موڑا۔ وہ ہال ابھی بھی لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ایک کونے میں وہ سیاہ برقع پوش عورت زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ سیکیورٹی کا عملہ سے زبردستی اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لوگ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بی بی ڈرامہ بند کرو اور باہر نکلو ورنہ ہم پولیس کو بلا لیں گے۔ سلمیٰ مزاحمت کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے مت نکالو، میرا ٹکٹ یہیں کہیں گرا ہے، مجھے ڈھونڈنے دو، میری بچی بھوکی مر جائے گی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے خون میں ابال آ گیا۔ میری غیرت جو 5 سال سے سو رہی تھی اچانک جاگ اٹھی۔ میں نے مٹھی بھینچ لی اور تیز قدموں سے اس ہجوم کی طرح بڑھا۔ میرے قدموں میں اب لرزش نہیں تھی بلکہ ایک طوفان تھا۔ میں ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور جب میں نے دیکھا کہ ایک وردی پوش شخص سلمیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دینے والا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے زور سے چیخ کر کہا، خبردار جو کسی نے اسے ہاتھ لگایا۔ میرے حلق سے نکلنے والی آواز اتنی باری اور رعبدار تھی کہ وہاں موجود سب لوگ سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ وردی پوش شخص بھی حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا کہ یہ میلے کچیلے کپڑوں والا مزدور کون ہے جو اتنی جرت دکھا رہا ہے۔ سلمیٰ جو زمین پر سر جھکائے رو رہی تھی میری آواز سن کر پتھر کی طرح ساکت ہو گئی، جیسے اس نے کوئی جانی پہچانی سی آواز سن لی ہو، مگر اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ شاید اسے یقین نہیں تھا کہ یہ آواز حقیقت ہے یا اس کا وہم ہے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ میرا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ میں اس کے بالکل سامنے جا کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ وہی سرتاج جو کبھی اپنی انا کا پہاڑ تھا آج اپنی بیوی کے قدموں میں مجری بن کر بیٹھا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ انعام والا کاغذ اس کے سامنے زمین پر رکھا اور بہت دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سلمیٰ اپنا سر اٹھاؤ، دیکھو تمہارا مجرم تمہارے سامنے بیٹھا ہے، دیکھو تمہارا کھویا ہوا ٹکٹ واپس آ گیا۔ سلمیٰ نے دھیرے دھیرے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے سوجی ہوئی تھی اور چہرہ نقاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس نے پہلے اس کاغذ کو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئی۔ میں نے اپنے سر کا صافہ اتارا، اپنی وہ داڑھی جو مٹی سے ہٹی ہوئی تھی اسے صاف کرنے کی کوشش کی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں اسے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ سلمیٰ مجھے غور سے دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں پہچان کی ایک چمک ابھری اور پھر بے یقینی کی کیفیت چھا گئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ تمہاری آواز، تمہاری آنکھیں بالکل میرے سرتاج جیسی ہیں، مگر وہ تو مر چکے ہیں، وہ تو مجھے چھوڑ گئے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور ہاتھ جوڑ کر اس کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا، نہیں سلمیٰ، وہ نہیں مرے تھے، وہ بھاگ گئے تھے، وہ بزدل تھے جو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے اور تمہیں تنہا چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے دریا کے کنارے جھوٹی نشانیاں چھوڑ گئے تھے۔ میں وہی بدبخت سرتاج ہوں، میں وہی ظالم شوہر ہوں جس نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میں زندہ ہوں سلمیٰ، میں غفور بن کر جی رہا تھا، مگر آج تمہارے آہ نے مجھے مار دیا ہے۔ مجھے پہچانو سلمیٰ، میں تمہارا سرتاج ہوں۔ یہ سنتے ہی سلمیٰ کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی جس نے پورے حال کو لرزا دیا۔ اس نے دیوانہ وار میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تاما اور غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اس نے میرے ماتھے پر وہ پرانا نشان دیکھا جو بچپن کی چوٹ کا تھا۔
اور پھر اسے یقین آ گیا کہ میں کوئی ہم شکل نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر ہوں۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، اور پھر اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میرے سینے پر مکے برسانے لگی۔ وہ چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو، اور میں یہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ میں نے تمہیں مردہ سمجھ کر تمہاری برسی منائی، میں نے تمہارے سوگ میں اپنی آنکھیں گنوا دی، اور تم زندہ تھے۔ تم کہاں تھے؟ تم کیوں نہیں آئے؟ تم نے ہمیں کیوں چھوڑا؟ بتاؤ سرتاج، تم اتنے ظالم کیسے ہو گئے؟ اس کے ہر وار کے ساتھ میرا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ میں خاموشی سے مار کھاتا رہا کیونکہ میں اس کا مستحق تھا۔ وہاں کڑے لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دفتر کے افسران بھی باہر آ گئے تھے، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بیچ میں بولے۔ سلمیٰ مارتے مارتے نڈال ہو گئی اور میرے سینے پر سر رکھ کر داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ میں نے ہمت کر کے اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے اور اسے بینس لیا۔ 5 سال بعد میں نے اپنی شریک حیات کو چھوا تھا، اور اس کے وجود کی کپکپاہٹ میرے اندر منتقل ہو رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو سلمیٰ، میں قرضوں سے ڈر گیا تھا، میں تمہیں اور ثنا کو سڑک پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے لگا کہ میرے مرنے سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، مگر میں غلط تھا، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں ان 5 سالوں میں ایک پل بھی نہیں سویا، میں نے پتھر کوٹے ہیں، میں نے بوریاں اٹھائی ہیں، میں نے پل پل کی سزا کاٹی ہے۔ خدا گواہ ہے سلمیٰ، میں روز مرتا تھا اور ہر روز جیتا تھا۔ اسی دوران میری رنی بیٹی ثنا جو سہمی ہوئی کھڑی تھی، آہستہ سے آگے بڑھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے سار اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی معصوم آنکھوں میں سوال تھے۔ میں نے اسے کھینچ کر اپنی سینے سے لگا لیا اور چومنے لگا۔ میری بیٹی جسے میں گود میں چھوڑ کر گیا تھا اب اتنی بڑی ہو گئی تھی، وہ بھی ماں کو روتا دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے سلمیٰ کو دلاسا دیا اور کہا، سلمیٰ دیکھو، اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ وہ دیکھو، وہ کاغذ جو زمین پر پڑا ہے، یہ وہی لاٹری کا ٹکٹ ہے جو تم نے خریدا تھا اور جو ہوا اڑا کر میرے پاس لے آئی تھی۔ میں اسے کیش کروانے آیا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ تمہارا ہے، مگر جب میں نے تمہاری آواز سنی تو مجھے پتہ چلا کہ رزق اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ یہ 5 کروڑ روپے تمہارے ہیں، یہ تمہارے صبر کا پھل ہے۔ اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ واپس کر دیا ہے جو میں نے تم سے چھینا تھا۔ سلمیٰ نے سر اٹھایا اور نفرت سے اس کاغذ کو دیکھا۔ اس نے کہا، مجھے یہ کاغذ نہیں چاہیے، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، مجھے میرا شوہر چاہیے تھا۔ تم واپس آ گئے ہو، یہی میری دولت ہے، لیکن کیا تم اب ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے؟ کیا تم پھر سے غائب تو نہیں ہو جاؤ گے؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور قسم کھائی کہ نہیں سلمیٰ، اب موت ہی مجھے تم سے جدا کرے گی۔ میں ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا مگر تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی وقت لاٹری کے دفتر کا بڑا افسر آگے بڑھا اور اس نے رائنا سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ ٹکٹ کس کا ہے اور آپ کون ہیں؟ میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے سلمیٰ کو بھی سہارا دے کر اٹھایا۔ میں نے افسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، صاحب یہ ٹکٹ اسی خاتون کا ہے اور میں اس کا شوہر ہوں جو گم ہو گیا تھا۔ آج قدرت نے ہمیں اس ٹکٹ کے ذریعے ملا دیا ہے۔ یہ انعام اس کا حق ہے اور میں اس کا محافظ ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ پولیس بلا لیں، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر اب میں اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ افسر نے ہمارے جذبات اور حالات کو دیکھ کر نرمی اختیار کی۔ اس نے کہا، اگر یہ ٹکٹ آپ کے پاس ہے اور آپ میاں بیوی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ رقم آپ کی ہے، مگر آپ کو قانونی کارروائی پوری کرنی ہوگی۔ میں نے سلمیٰ کی طرف دیکھا اور کہا، سلمیٰ یہ پیسے رکھ لو، یہ تمہاری اور ثنا کی نئی زندگی کی شروعات ہے۔ ہم ان پیسوں سے سارا قرضہ اتاریں گے اور ایک نئی جگہ جا کر بسیں گے جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ سلمیٰ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا اور اسے میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے کہا، یہ تم رکھو سرتاج، گھر کا سربراہ تم ہو، اگر تم ساتھ ہو تو ہم مٹی پر بھی سو لیں گے، اور اگر تم نہیں تو یہ کروڑوں روپے بھی میرے لیے کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ اس کی اس بات نے مجھے شرمندہ بھی کیا اور میرا سر فخر سے بلند بھی کر دیا کہ میری بیوی کتنی عظیم عورت ہے۔ میں نے ثنا کو گود میں اٹھایا اور ایک ہاتھ سے سلمیٰ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے وہاں موجود مجمع کی طرف دیکھا جو اب ہمدردی سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں بھاگ گیا تھا، میں بزدل تھا، مگر آج میں واپس آ گیا ہوں، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، اور آج کے بعد میں اپنی بیوی اور بیٹی کا سایہ بنوں گا۔ میں نے وہ انعام والا کاغذ اپنی واسکٹ کی جیب میں رکھا اور سلمیٰ کو لے کر دفتر سے باہر کی طرف چل پڑا۔ باہر ابھی بھی دھوپ تھی مگر اب وہ مجھے جلا نہیں رہی تھی بلکہ راستہ دکھا رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ باہر نکلتے ہی مجھے بہت سے قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے پولیس کو جواب دینا ہوگا، مجھے قرض خواہوں کا سامنا کرنا ہوگا، مگر اب مجھے کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ میرے پاس میری اصل طاقت میری بیوی اور بیٹی موجود تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سب سے پہلے ملک جمشید کا قرضہ اتاروں گا
اور پھر اس شہر کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دوں گا۔ ہم کسی چھوٹے گاؤں میں جا کر رہیں گے جہاں سکون اور کوئی ہمیں پرانی باتوں کا تانا نہ دے۔ جب ہم عمارت سے باہر نکلے تو ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا جس نے میرے چہرے سے پسینہ خشک کر دیا۔ سنا نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی اور میرے کان میں کہا، ابا اب ہم گھر جائیں گے نا؟ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور نم آنکھوں سے کہا، ہاں میری جان، اب ہم اپنے گھر جائیں گے اور اب ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ سلمہ نے میرے کندھے پر سر رکھ دیا اور ہم تینوں ایک نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئے جہاں کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی فریب نہیں تھا، صرف سچائی تھی اور مقافات عمل کا وہ سبق تھا جو مجھے یاد دلا رہا تھا کہ انسان منصوبہ بناتا ہے مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ نے مجھے رسوا کر کے بھی ثواب دیا تھا۔ یہ میری کہانی کا اختتام تھا اور ایک نئی آزمائش اور محبت کا آغاز تھا جو مجھے اپنی آخری سانس تک نبھانا تھا۔